गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। पंजाब इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों का सामना कर रहा है। जलालपुर पीरावाला के 90% देहात सैलाब की जद में आ चुके हैं। मुतासरीन की कश्तियाँ उलटने के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक भी हो गए, जबकि कई लापता हैं। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से मुल्क में खुराक का बड़ा बहरान आने का खदशा सर उठा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वफाक और पंजाब गंदम का बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत गंदम का मसनूई बहरान पैदा कर रही है। वफाक सैलाब में हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। लेट्स वॉच दैट। हुकूमत के पास भी बेतहाशा वसाइल हैं और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और सबसे ज्यादा वसाइल है। इसके बावजूद हमने पंजाब को मदद की भी ऑफर की और पंजाब हुकूमत से हमने कहा कि आपको जो भी जरूरत है हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से देंगे। बावजूद इस हकीकत के कि खैबर पख्तूनख्वा खुद सैलाब से मुतासिर इलाका है। बदकिस्मती से यहाँ पर सैलाब आया, हजारों लोग बेघर हुए, सैकड़ों लोग शहीद हुए, करोड़ों अरबों रुपए की अमलाक को नुकसान हुआ, लेकिन पंजाब की हुकूमत को और वफाक की हुकूमत को कोई तौफीक ना हुई हमारी मदद करें। सिवाय नेक तमन्नाओं और दुआओं के उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। गंदम का बहरान, मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की तरफ से एक मसनूई बहरान पैदा किया गया है। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा में आटे के इशू का ताल्लुक है, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि गुज़श्ता दिनों काबीना के इजलास में जो ब्रीफिंग काबीना को दी गई खैबर पख्तूनख्वा की जो महकमा खुराक है, उसमें हमें बताया गया कि हमारे पास गंदम का जो जखीरा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सैलाब ज़दगान के हवाले से सियासत नहीं की जाए। लेट्स वॉच हर। क्या सैलाब ज़दगान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि एक महरूमियों का सन ऑफ अ लेसर गॉड जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो बैठकर गंदगी और गलाजत का वो एक जो उनका तरीका है, तुर्रा इम्तियाज़ है, वो करते रहें। इससे अगर सैलाब मुतासरीन का फ़ायदा होता है तो ज़रूर करें शौक से, लेकिन अगर जो है ये स्कोर सेटल करना, ये सियासत के लिए जो है वो सैलाब को इस्तेमाल करना, ये नामुनासिब है। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि जी कोई मदद को नहीं आया, किसी का इनखला हुकूमत ने नहीं किया, सब लोग जो है वो प्राइवेट कर रहे हैं, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट थोड़ा सा ना। वज़ीर आला सिंध भी आज सामने आए और उन्होंने कहा कि कुछ लोग लसानी तासुब पैदा कर रहे हैं। लेट्स वॉच हिम। बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए जो खास तौर पे एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि बाज रहे। हमने ये देखी है चीजें, याद करें अल्ताफ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। एथनिक डिवाइड पैदा ना करें किसी भी सूरत में। उस पे हमने बहुत सफर किया है, इस मुल्क ने सफर किया है, इस सूबे ने सफर किया है, इस शहर ने सफर किया है। हम अपने काम से मुतमईन हैं। कोताहियां होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है, लेकिन उन कोताहियों का ये हल होता है कि उनको तंबीह की जाए और उनसे बेहतर काम की बात की जाए, लेकिन गलत अफवाहें देना वो बंद। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के अरकान सेनेट आज सेनेट की कायमा कमेटी से मुस्तफी हो गए हैं। तहरीक इंसाफ ने इस माह पेशावर में एक जलसे का भी ऐलान कर रखा है। इम्कान है कि तहरीक इंसाफ शायद आइंदा चंद माह में असेंबली से मुस्तफी होने का फैसला कर ले। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब, FIA और पुलिस से बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। बानी के वकील ने केस की समाअत के लिए लाजब बेंच तश्कील देने की इस्तदा की। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आसम खान की अदालत में मुकदमे की समाअत हुई। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि अदारों को बानी PTI और PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई आइन की खिलाफ वर्जी है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि 2 साल गुजर जाने के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई है। बानी PTI के खिलाफ 127 मुकदमात दर्ज हुए हैं। मुकदमात की सही तादाद मालूम करने के लिए फरीकैन से तफसीलात तलब की जाएं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्तदा की कि इस केस की समाअत के लिए लाजब बेंच तश्कील दिया जाए। मज़ीद तफसीलात आपके सामने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज तफसीली समाअत हुई है, अदालत ने तमाम इदारों से बानी PTI केसेस की तफसीलात जो तलब की हैं, इस हवाले से सलमान सफदर की स्टेटमेंट देखिए। आज बड़ी तफसीली हेयरिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जज साहब ने हमें बड़ी पेशेंट हेयरिंग दी है। उन्होंने फ्रेश रिपोर्ट तलब की है तमाम इदारों से कि इमरान खान साहब के ऊपर स्टेटस क्या, कितने केसेस पेंडिंग है, कितने केसेस कंक्लूड हो चुके हैं, कितनी कन्विक्शंस हैं। सो अब ये केस इसमें 10-15 दिन की उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके अंदर वो अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करेंगे। साथ ही साथ में हमने ये भी आज इस्तदा अदालत के आगे रखी है कि इसमें लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। ये बड़ा सीरियस मामला है। शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी डेवलपमेंट शायद हो कि खान साहब जेल से बाहर आए? देखिए जी, हमें तो यही तवक्को है कि सैनिटी विल प्रिवेल। रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ये अदालतें इंसाफ के असूलों को सामने रखते हुए इमरान खान साहब के केसेस में उनको इंसाफ देंगी और वो फौरी छोड़ दिए जाएंगे।
اس لیے کہ کیسز کے پلے کچھ نہیں ہے، کوئی سبسٹنس نہیں ہے، کوئی مٹیریل ایسا موجود نہیں ہے، کوئی ایویڈنس ایسی نہیں ہے، کوئی سی ڈی آر ایسی نہیں ہے، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ایسی نہیں ہے، کوئی گواہی ایسی نہیں ہے. جتنی سازش 9 مئی کے ایف آئی آرز میں جتنی سازشیں بتائی گئی ہیں وہ بڑا مزاحیہ سی بات ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کمرہ تھا، اس میں درجنوں لوگ تھے اور اس میں 2 سپاہی جو تھے وہ ٹیبل کے نیچے گھسے ہوئے تھے اور انہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں. کاغذات چیک کیے تو پتہ لگا، عدالت میں ہی پتہ لگا کہ وہ تو چھٹی پہ تھا جس میں انہوں نے آن ڈیوٹی شو کیا تھا. تو مطلب بہت سے سکم ہے. تو بالکل ہم تو یہی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں کہ کوئی جج جو ہے وہ اللہ کا خوف کرے اور قانون کے مطابق جو ہے وہ انصاف کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فیصلہ دے، ہمارے حق میں دے اور خان کو ریلیز کرے. ہم تو یہی ڈیولپمنٹ رکھتے ہیں اور کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. بٹ جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کی وہ کہہ رہی ہیں کہ بیل مل جائے گی، پہلے سزا ہوگی پھر بیل ملے گی، اور اس کو ہم انصاف نہیں سمجھتے. سو فوکس آپ کا اس بات پر ہے کہ پورے انصاف کے پیرائی بھی پورے ہوں ان یور اوپینین، یا فوکس یہ کہ وہ آ جائیں باہر جیل سے؟ دیکھیں ہمارا فوکس تو یہ ہے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں. 1 منٹ میں ان کو ویسے بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی انصاف ہی ہوگا، کیونکہ ان کے کیسوں کے میں نے آپ کو کہا نا ناحق کیس ہیں، جعلی ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے. تو ان کو ویسے ہی صبح بھی ریلیز کر دیں تو وہ بھی انصاف ہی ہوگا. مگر دیکھیں خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے انہی عدالتوں کے تھرو باہر آنا ہے، مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے، مجھے وہ نہیں کرنا. جو علیمہ بازی کی بات آپ نے کی وہ شی از رائٹ ان سیئنگ دیٹ. وائی؟ بیکاز اگر وہ اپنی ایگو ٹھنڈی کرنے کے لیے یہ حکومت خان صاحب کو سزا دلوانا چاہتے ہیں تو پھر ریمیڈی تو اس کے بعد بھی بیل ہی ہوتی ہے، اور سزاؤں کے بعد بیل کی ریمیڈی موجود ہوتی ہے. تو اگر وہ اپنے حق بھی رکھنا چاہتے ہیں اور بعد میں مطلب ہے کہ وہ کسی بڑے مسئلے سے بچنا بھی چاہتے ہیں تو شاید ان کے ذہن میں کوئی ایسی اسٹریٹجی ہو. مگر سلمان صفدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ وکلا کی تو بس ہو گئی ہے. اب آپ لوگ تنقید کرتے ہیں وکلا کے اوپر، لیکن وہ کیا کریں، کتنا ویجیلنٹ ہوں. یہ کافی افسوس وکلا پہ دیکھیں نہیں کوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ تنقید کا تو ایک اب فیشن بن چکا ہے اور لوگ حقائق جانے بغیر صبح شام منہ اٹھا کے تنقید کرتے رہتے ہیں. یہ انہی کو پتہ ہے جو لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں، جو لوگ بات کرتے ہیں، جو نیم لیس نہیں ہیں، فیس لیس نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وکلا جنہوں نے خان صاحب کے کیسز کیے، جنہوں نے ہمارے اسیروں کے کیسز کیے، آئی ایل ایف کے بچے، باقی وکیل، ایون پروفیشنل پیڈ لائرز جو تھے، وہ ٹو دی بیسٹ آف ایبلٹیز انہوں نے پرفارم کرنے کی کوشش کی ہے اگینسٹ. یہ کوئی نارمل کیسز نہیں تھے یا ہیں کہ آپ نے وکیل کو فیس دی یا آپ نے وکیل کو ہائر کیا اور وہ جا کے پیش ہو گیا. آپ کا کیا خیال؟ وکیلوں کو دھمکیاں نہیں آتی ہوں گی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وکیلوں کے بچوں کو دھمکیاں نہیں آتی ہوں گی؟ آپ کا کیا خیال ہے وکیل جب گھر سے نکلتے ہوں گے، گھر جاتے ہوں گے تو رستے میں ان کے بال بچے ان کی خیریت کے لیے پریشان نہیں ہوتے ہوں گے؟ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وکیلوں کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے. وہ وکیل بھی اتنے ہی دلیر ہیں جتنی پی ٹی آئی کی قیادت ہے جو کھڑی ہوئی ہے، جو کہ نیم لیس اور فیس لیس نہیں ہے، جو ناموں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ بس ہو گئی ہے تو بتا رہے تھے وہ ایکسٹینٹ، وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ گریوٹی آف سچویشن کیا ہے. کہ دیکھیں نا 2 سال سے وہ بیچارے وہ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ان کو اپنے گھروں کو وکیل لے آن. اگر یہ وکیل اچھے نہیں تھے اپنے گھروں وکیل لے آ کے آپ پیش کر چھڑیں. اگر پی ٹی آئی میں کسی کا چہرہ پسند نہیں ہے کہ اس نے محنت نہیں کی تو کوئی گل نہیں، تسی آ جاؤ، تانوں کہنے بن کے رکھیا گھر وچ، تسی آ جاؤ، تسی کر لو. یہ آپ کو نہیں میں کہہ دی، آپ کی فرق ہے پوزیشن، لیکن ایک جنرلی جو اب پی ٹی آئی میں ایک کلچر نظر آ رہا ہے کہ تنقید نہ کرے، کوئی بھی نہ کرے، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے. وہ ٹھیک بات ہے، ہوا ہے برا پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی ایک مشکل دور سے گزری ہے، ہم یہ نہیں کہتے تنقید نہ کریں، تنقید نہ کرے، چاہے میڈیا ہو چاہے وکیل. نہ بالکل ہم یہ نہیں کہتے. ہمیں کون سی معافی کو دیتا ہے؟ یہ تو واحد پارٹی ہے جو کہ اپوزیشن میں بھی ہے، سختیوں کا شکار بھی ہے، اور اس کے اوپر ود ان سوشل میڈیا آؤٹ آف دا رینکس اینڈ ود ان دا پارٹی رینکس تنقید کی انتہا ہوتی ہے. کون سا اخبار ہے جس میں ہم پہ تنقید نہیں ہوتی؟ کون سا ٹی وی چینلز ہے؟ جتنے ٹی وی چینلز آزاد ہیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. آپ آج رات کو بیٹھ جائیے گا جب 10-12 بجے ہر چیز ختم ہو جائے. آپ کو ہم نہیں کہتے کہ ہم صرف یہ گزارش کرتے ہیں کہ ناحق جو ہے وہ تنقید نہ کریں،
جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں. اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے آپ لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرنے کا, یا کسی ناقد سے بھی, کہ یار جو جائز تنقید بنتی ہے وہ تو کرو, مگر ناجائز ہم آگے مسائل کا شکار ہیں خام خواہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے یا اپنے مونیٹائزڈ اکاؤنٹ آگے پیچھے کرنے کے لیے ٹویٹر آرٹیز یا کوئی وہ لگے رہے, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک, وی آر بیونڈ دیٹ پوائنٹ. اب اس قسم کی ناک تنقید اور ناک قسم کی فضول جو ساری بول ہے یہ ہمارے اس سے ہمیں کوئی فرق کوئی نہیں پڑتا ہے. سو نو بڑی اب اگنور کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار لعنت کرو کوئی بات نہیں, یہ تو چلتا ہی رہنا ہے, نہ کام ہی یہی ہے, اسی اپنا کام کریے. سو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ایکس پر وہ بھی سب کے سامنے ہے. آپ نے کہا کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں ہر شہید ہونے والے کو 20-20 لاکھ روپے دے رہے ہیں, پنجاب حکومت بھی دے, جس طرح خیبر پختونخوا زخمیوں کو پیسے دے رہا ہے پنجاب بھی دے. ایک احتساب کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ دریائی بندوں کی دیکھ بھال کی فنڈز کہاں خرچ ہوتے رہے, ہر بار بند ایک ہی جگہ سے کیوں ہوتے ہیں. دس از اکراس پاکستان یا صرف پنجاب یا خیبر پختونخوا سب کو شامل کر لیں اس میں؟ دیکھیں جی, یہ تو میں نے تو خیبر پختونخوا کا سامنے رکھ کے کمپیریزن آپ کو دیا تھا, مگر احتساب ہو تو اگر پورے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی ایسی کوئی چیز ہے تو سامنے آئے. پاکستان تحریک انصاف از آلویز اوپن ٹو اکاؤنٹیبلٹی. ہم تو اس میں پیپل آر پارٹی از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. بٹ اگین اکاؤنٹیبلٹی پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی بھی رہی ہے گورنمنٹ, سو پھر دین سب کی ٹائم کو چیک کر لیتے ہیں. ہم نے کہا یہ جی دیکھیں زبردست حکومت رہی ہے, لیٹ می ایڈ, چاہے عثمان بزدار ہو چاہے کسی اور پارٹی کا کوئی چیف منسٹر ہو, جس نے کرپشن کی ہے وہ جہنم میں جائے. اوکے چلیں, کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کس پارٹی سے کس پارٹی سے وہ تعلق رکھتا ہے. اگر اس نے پنجابیوں کو کھایا ہے, پنجاب کی سرکار کو کھایا ہے, اگر کسی نے کے پی کو کھایا ہے, کے پی کی سرکار اور عوام کو کھایا ہے, تو جہنم میں جائے وہ جس مرضی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. رائٹ. آج بیرسٹر سیف نے کہا کہ وفاق اور پنجاب نے ہمیں نیک تمنائیں بھجوائی ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کی. بٹ آپ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کو دیکھیں, صرف وفاقی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا کو 2300 انہوں نے جو لسٹ دی ہے, ٹینٹس ہیں, 5458 راشن بیگز ہیں, 14,000 کمبل ہیں, 1000 پانی نکالنے والے پمپس دیے گئے ہیں. سو واٹ کائنڈ آف ہیلپ وہ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمبل اور یہ آپ کے ٹینٹس تھے, یہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ اگر یہ دیکھیں تو ان کی حکومت نے پہلے ہی ہفتے میں 6.5 بلین ریلیز کیا, 5-6 بلین جو ہے وہ آپ اور ریلیز کرنے جا رہی ہے, اور کچھ اور ہو چکا ہوگا. اگر اپڈیٹ آپ لے لیں گے تو میرے لاسٹ جو میں نے چیک کیا تھا وہ یہی تھا. اس کے سامنے 14,000 کمبل, 2,000 ٹینٹ. یہاں پہ ہمارا صرف پہلے ریلے کے اندر 26,000 بندہ ڈسپلیس ہو گیا, جس وقت ان کے صرف 500 ٹینٹ آئے تھے. ہمارا 460 آدمی جو ہے پلس یہاں پہ شہید ہو گیا پانی میں بہہ کے. انہوں نے صرف 40 آدمیوں کی کمپنسیشن دی. پہلے 10 لاکھ کا, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 20 لاکھ کا اعلان صوبائی حکومت نے کیا ہے, انہوں نے بھی 20 کا کر دیا. جب ان کو اس وقت تک ڈیتھ ٹول صرف 40 تھا, وہ 40 دے کے جان چھڑائی. اب 460 پلس ہو گیا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں فیڈرل گورنمنٹ کا کہاں اور کہاں نہیں. وہ کیا کریں 14,000 کمبلوں کو؟ ہمارے تو لاکھوں میں بندے یہاں سے ڈسپلیس ہوئے. پنجاب بھی تو خود ہی کر رہا ہے. پنجاب میں کون سا شہباز شریف صاحب نے یا وفاقی حکومت نے کنٹریبیوشن کوئی بہت میسو کی ہے؟ پنجاب کیا کر رہا ہے؟ چلیں اوکے, میں آئی گیو یو اے فگر, یو گیو می اے فگر. آپ کی تحقیق ہوگی نا, آپ اپنے سیل سے پوچھیں ذرا, آپ کا چینل ہے پورا وہاں. پنجاب میں کوئی فگر دی ہے کتنے پیسے لگائے ہیں ابھی تک, کہاں لگائے؟ خود کا نمبر آف کیجوالٹی بہت زیادہ تھا خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں ایسے نہیں تھا. وارننگز دی گئی, لوگوں کو ایویکیویٹ کرایا گیا. پنجاب میں جو ڈیتھ ٹول ہے نا, پنجاب میں ڈیتھ ٹول تو کم ہے, خیبر پختونخوا جتنا نہیں ہے. وہاں پہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, ہمارے گھر تباہ ہو گئے ہیں, وبائی امراض پھیل گئی ہیں. Can you give us a figure? Can any minister in Punjab give us a figure کہ how much money they have spent in any district? انہوں نے کیمپس بنائے ہوئے ہیں. جلال پور کی آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں, جلال پور کی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی. مجھے یہ بتائیں فریہ, یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں بلایا کیوں ہے, بلا کے ہم سے تصویریں کھنچوا کے آپ بھاگ گئے ہیں, کہیں پہ ٹینٹ گئے تو ساتھ ہی دوائیاں چلی گئیں, کہیں پہ اسکول کے بچے کہہ رہے ہیں کہ سنڈے والے دن ہمیں بلا لیا گیا اور ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور ہماری, یہ ویڈیو کون بنا رہا ہے؟ کیونکہ ایک تو ثابت کر دیں کہ کوئی پی ٹی آئی والوں نے بنائی ہو, یہ ہم بنا رہے ہیں. کیونکہ آپ کے تو ایریا میں
جو آئی تھی ویڈیو اس پہ پنجاب حکومت نے کہا تھا آپ کو جو جھنگ میں ریلیف کیمپوں کے خلاف جو ایکشن ہوا تھا وہ انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے کیا ہے. ریلیف کیمپوں کے خلاف ایکشن پی ٹی آئی نے کیا؟ پنجاب حکومت کے ایکشن کے خلاف جو ویڈیوز آئی تھی. نہیں، ویڈیوز جھنگ سے تو ان کے اس ایکشن سے پہلے بھی بنی، اس دن بھی بنی. جس وقت محترمہ وہاں پہ موجود تھی اسی وقت ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی. اس کو اس کے ریسکیو والوں کو ان کے بچوں نے فون کیا اینڈ دے ریفیوز ٹو کم بیکاز دے ور اٹینڈنگ ٹو دی چیف منسٹر. تو ان کو ٹریکٹر کی ٹیوب کے اوپر اس لاش کو جو ہے وہ اٹھا کے وہ لے کے آئے. یہ ویڈیو کیا خیال ہے کہ ہم نے کسی کی ماں مار دی صرف اس لیے یہ ویڈیو بنانی تھی؟ اوکے، بٹ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں روک رہی ہے پنجاب حکومت. روک رہی ہے نا، ہمارے کیمپ میں نے آپ کو کہا نا ہٹائے گئے. قصور میں کیا ہوا، گجرات میں کیا ہوا، یہ آپ کا وزیر آباد میں احمد چٹھا کے جو ہے ٹرک روکے گئے، انہوں نے ہمیں بتایا مجھے تصویر لاؤ، اے نہیں ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے، عمران خان کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، فلانی تصویر. کیا یار، کیا مذاق ہے، اس ملک کا کیا تماشا بنا دیا. ہمیں وہ کہہ رہے ہیں جی سیاست نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں سیاست، مگر جہاں آپ کی مس مینجمنٹ ہے اس پہ تو بات ہو سکتی ہے. آپ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سیاست نہ کریں، یہ بری چیز ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں کرنی چاہیے. ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ جو اس بات پہ سیاست کرے، مگر جہاں لوگوں کو مس مینجمنٹ اور میل ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ بھی نہ بولیں، وہاں پہ بھی بات نہ کریں. مطلب ویسے سیاست نہ کریں، مگر جو آپ نے سیلاب زدگان کو ٹفن دینے ہیں دال چاول کے، اس کے اوپر آپ کی تصویر لگی ہو. ویسے سیاست نہ کریں، مگر آپ نے سیلاب زدگان کو جو تھیلے دینے ہیں وہ ٹرالی پہ چڑھنے تو اس پہ آپ کی تصویر لگی ہو. ویسے سیاست نہ کریں. آٹا کا تھیلا جو آپ دے رہے اس سے تو کیا یار، what is this a joke? What is this? اوکے، آج ایک سٹوری آئی کے کھانے سیلاب زدگان کی امداد کی تیاری میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کی تصویروں کے سٹکر جو ہے نا وہ فلانی جگہ پہ لگنے چاہیے. شیخ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہی کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ورکرز نے دکھایا کہ اگین آپ کہیں گے کہ آپ بار بار ان کا ذکر کر دیتی ہیں، چیف منسٹر کے پی کی بھی فوٹوز لگی ہوئی تھی، ٹرکس کے اوپر بھی، ریلیف کیمپس کے اوپر بھی، وہ ادھر بھی ہوا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ بھی نامنظور ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، اگر کوئی پولیٹیکل ورکر خود کیمپ لگاتا ہے اور وہ اپنے عمران خان صاحب کی یا اپنے چیف منسٹر کی تصویر لگاتا ہے، ہم اس کو نہیں روک سکتے. ہاں، جتنے پنجاب سے ٹرک آئے تمام کے تمام، ہر ضلع میں سے 2-2 4-4 ٹرک آئے اپنے کے پی کے بھائیوں کے لیے، پنجابی بھائیوں نے دیے. ہر ٹرک پہ انہوں نے علی امین کے اور عمران خان صاحب کی تصویر لگائی بیکاز they wanted to show to علی امین کہ this is what Punjabis are doing for you in their personal capacity. مگر آپ بتائیں کسی ٹفن کے ڈبے پہ علی امین کی تصویر ہو، کسی آٹے کی بوری کے اوپر، کسی امداد کے تھیلے کے اوپر، کسی پانی کی بوتل کے اوپر، وہ دسو تو صحیح. علی امین گنڈا پر کب ملیں گے خان صاحب سے؟ یہ تو آپ ویسے ان سے یا ان کے ترجمان سے پوچھیں تو بہتر ہے. میں نے تو ایویں ہی مطلب ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کر لیا ہے. انہوں نے 2 اپلیکیشن سپریم کورٹ میں ڈالی، ہائی کورٹ میں آلریڈی چل رہی ہیں، ان کے پاس آرڈرز موجود ہیں خان صاحب سے ملاقات کے، مگر somehow وہ نہیں ملنے دیتے. بار بار کوشش کر رہے ہیں. اب وہ پھر ہی از ان اسلام آباد، ہی از ٹرائنگ ہارڈ ٹو سی خان صاحب. ملنا چاہیے کیونکہ جو کچھ ہو گیا ہے، جتنے سیلاب کی وجہ سے کرائسس ہوئے ہیں، جو دوسرے کرائسس پیدا ہو رہے ہیں، پارٹی کے باہر خان صاحب کے فیصلے، ایڈمنسٹریشن پورے صوبے کی، وہ تو خان صاحب سے ملنا اس وقت ضروری ہے. اور وہ ہی از ٹرائنگ ہارڈ اینڈ ہی شوڈ. کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے سپریم کورٹ کوئی آرڈر دیتے. سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ کے آرڈر ہمارے پاس موجود ہیں، ہائی کورٹ کے ملاقاتی آرڈر موجود ہیں. ادھر سکی کری. اوکے، لاسٹ کویسچن جو آخری یہی رہ گیا کہ چیف منسٹر جائے گا اور جا کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ کسی دن، وہاں پہ پھر تماشا لگے گا. پھر یہ پنجاب حکومت چرچر کرے گی بیٹھ کے کہ اب سیلاب ہے تو فلان ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں. پھر تو آخری یہی ہے، آپ پش کرتے ہیں لوگوں کو، کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں یہ کام کرنے پہ. وہ چیف منسٹر وہاں بیٹھا ہوگا، پھر لوگ آس پاس بیٹھے ہوں گے، تو پھر وہاں پہ پھر مطلب ہے کہ کب پلان ہے ان کا ایسا کرنے کا؟ دیکھیے جی، میں تو ان کا پرسنل وہ تو نہیں رکھتا ان کا، وہ کہ کب ہے وہ آپ کو خود بتا دیں گے، اعلان کر دیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس دن چلے جائیں گے وہ. رائٹ. شیخ وقاص اکرم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم ایک بریک لیں گے اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. قطر پر اسرائیلی جارحیت کے بعد مشرق وسطیٰ ایک اور جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے. اسرائیل نے خطے میں ثالث کا کردار ادا کرنے والے ملک پر حملہ کر دیا اور بین الاقوامی قوانین کا کھلم کھلا مذاق اڑایا.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज इज़हार यकजहती के लिए कतर का दौरा किया। कतर ने अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है, जिसका अहम इजलास इतवार को दोहा में होने जा रहा है। अमरीकी सदर की जानिब से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन के दौरान तल्ख जुमलों के तबादले की खबर सामने आई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने सवाल किया कि क्या आपका हमला कामयाब रहा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने कतर पर हमले का मज़ाक़ खैर जवाब पेश किया और उसको 9/11 से जोड़ने की कोशिश की। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस तरह अमरीका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में कार्रवाई करके कत्ल किया, इस तरह हमने कतर में हमास के साथ किया। लेट्स वॉच है। इस तावील का ना कोई सर है ना कोई पैर है, बिला वजह उन्होंने इसको अमरीका से जोड़ने की कोशिश की है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। नेतन्याहू खुद परस्त हैं, वो दुनिया को कवानीन पर लेक्चर ना दें जबकि खुद सारे कानून तोड़ चुके हैं। लेट्स वॉच है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि अमरीका ने हमेशा हमारी हिमायत की है। अमरीका ने हमले का ताख़ीर से बताया। देख लें उनका मज़ीद क्या कहना था। कतर अमरीका का सबसे अहम नॉन नेटो इत्तेहादी है। कतर की एयरफोर्स जदीद तरीन तैयारों से भी लैस है। कतर में अमरीका का अपना मुल्क के अलावा दुनिया में सबसे बड़ा एयरबेस मौजूद है। इस एयरबेस की क्या अहमियत है, इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा के करीब अल अदीद एयरबेस मौजूद है, जिसे मशरिक़ वुस्ता में सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा करार दिया जाता है। इस एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजी एहलकार रिहाइश पजीर हैं, जिनमें से ज़्यादातर फ़ज़ाइया के एहलकार हैं। अल अदीद एयरबेस में रिहायशी और बुनियादी खदमात, कमांड और मवासलाती मराकज़ और गोला बारूद के डेपो हैं। अल अदीद इराक़ और शाम में फ़िज़ाई कार्रवाइयों के लिए अड्डे के तौर पर काम करता है। 2016 में दाइश के ख़िलाफ़ B-52 तैयारों के हमलों के लिए भी अमरीका ने इसी एयरबेस को इस्तेमाल किया था। यह अड्डा बमबारों, लड़ाका तैयारों और जासूस तैयारों का मरकज़ है। जदीद लड़ाका तैयारों के अलावा इस एयरबेस पर मुतअद्दिद टैंक्स, फ़ौजी इमदादी यूनिट्स और जदीद फ़ौजी साजो सामान और मशीनरी मौजूद है। गुज़िश्ता बरस अमरीका ने कतर के साथ अल अदीद एयरबेस पर अमरीकी अफवाज की मौजूदगी को मज़ीद 10 साल तक बढ़ाने का मुआहदा किया। अल अदीद एयरबेस के मगरबी जानिब गोला बारूद का सबसे बड़ा डेपो मौजूद है। एयरबेस पर एक रेडार सिस्टम मौजूद है जो अड्डे को मिसाइल्स और फ़ज़ाई हमलों से बचाने के लिए हवा का बादल बनाता है। अमरीका इस निज़ाम की मदद से कतर, बहरीन और सऊदी अरब को किसी भी फ़िज़ाई हमले से महफूज रखता है। ईरान ने चंद माह कबल अमरीका के इसी एयरबेस को निशाना बनाया, लेकिन अमरीकी फ़िज़ाई निज़ाम ने तमाम मिसाइल्स को कामयाबी से तबाह किया। इसराइल के हमले को अमरीकी दिफाई निज़ाम नाकाम नहीं बना सका। इस बात पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं। कतर पर इजरायली हमले का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी जंग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? हम इस पर बात करेंगे। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा एंड ब्रिगेडियर मसूद खान, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू जनरल साहब। अगर हम पहले ज़रा इसको टैक्टिकली मिलिट्री वाइज देख लें, इस अटैक को क्या इम्पैक्ट है इसका? क्या वजह है कि कतर हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट डिफेंसलेस नज़र आया है, और क्या ऐसे मज़ीद हमले हों तो उस हवाले से अब कतर को सोच विचार करनी चाहिए? देखिए, मैं मेरे ख्याल आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि इजराइल को खुली छुट्टी दी हुई है। ये मत जो ट्रंप ने कहा, इजराइल के प्रेसिडेंट ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, या फलाने ने कहा, इसमें मत जाइए आप लोग। इस सारे अटैक का फ्लाइट रूट आप देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगी। सीरिया, सऊदी अरेबिया, इराक और फिर कतर। और जिस वक्त ये हमला हो रहा था उस वक्त रॉयल एयरफोर्स, ब्रिटिश एयरफोर्स का जो सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है वो भी हवा में था, और अमेरिकन जो सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है वो भी हवा में था। उनको पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये हमला अमेरिकन सैंक्शन के साथ हुआ है ये, और ये इजराइल को इस खत्ते में एक और आगे कदम बढ़ने की, जो बढ़ाने की जो इजाज़त दी गई है, वो एक ऐसा अमल है जो मुसलसल जारी है और जारी रहेगा। ये अब ये जो OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, या वज़ीर ख़ारजा जो कतर में दोहा में जो मीटिंग बुलाई गई है, अब ये भी देख लीजिएगा, ये सिवाय बयानात के इससे आगे नहीं जाएंगे इससे, और ये बहुत जल्द इसको हम सारी दुनिया भूल जाएगी और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। इजराइल को, नेतन्याहू को कोई रोकने वाला है नहीं, ना रोकेगा नहीं कोई इसको, अनलेस चाइना स्टेप्स इन। और चाइना इस वक्त अगर आपको दुनिया की खबरों में देखें तो वेनेजुएला पर भी अमेरिका ने चढ़ाई की है। वहाँ पे चाइनीज़ एयर फोर्सेस का लैंडिंग करते हुए दिखाया गया वहाँ पे। तो चाइनीज़ को वहाँ पे
میرا خیال ہے پھنسا لیا گیا ہے، اور شاید اس سے بھی آگے بڑھیں گے یہ، اور ہمیں اس میں بھولنا نہیں چاہیے۔ پاکستان ایک نشانے پر ہے، اور یہ نتنیاہو خود کہہ چکا ہے کہ پاکستان ایک، ایران اور پاکستان دو ایسے ملک ہیں جن کے پاس نیوکلیر ویپنز کا ہونا، اس کے بارے میں جو بھی ہے سب کچھ سب دنیا جانتی ہے، جس نے بات کی تھی اس لیے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی ہم لوگ شاید ہمیں شاید کوئی اندازہ نہیں ہے، یا ہم جان بوجھ کر بھولے بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی اجازت کے بغیر، امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی سپورٹ میں یہ بات ہے کہ برطانوی وزیر اعظم نے قطر پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی، لیکن خبر بھی آ گئی، رپورٹ یہ ہوا کہ برطانوی رائل ایئر فورس کے طیارے نے قطر میں موجود امریکی بیس سے اڑان بھری اور قطر پر حملہ اسرائیلی طیاروں کو ری فیول کیا۔ آئی مین آلریڈی یہ لگتا یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو یہی ہوا ہے نا، یہ سب کچھ امریکن ان کے جہاز کا نہیں بتا رہے، لیکن امریکہ کا جہاز بھی اس وقت ایئربورن تھا، وہ بھی اس وقت ان کو بھی پتہ تھا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اوکے، انٹرسٹنگ۔ سو بریگیڈیئر صاحب، کیا پاکستان کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں میرے خیال میں ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ پاکستان آج سے 1986 میں بھی اسرائیل نے اس وقت کوشش کی تھی، اور اس وقت بھی کہوٹا پہ ان کے پلاننگ تھی سٹرائکس کرنے کی، اور اس کے بارے میں انہوں نے ریہرسلز کی نگب ڈیزرٹ میں، لیکن پاکستان کو پتہ چل گیا تھا، ایک میسیج کنوے ہوا۔ سملرلی ہمارے نیوکلیر ایکسپلوژن سے پہلے 1998 میں بھی ایک پلاننگ ہوئی تھی، انڈین گجرات سے انڈیا اور اسرائیل نے مل کے سٹرائکس کرنی تھی، تو اگین وہ میسیج ان کو کلیئر ڈیلیور ہوا تھا۔ سو اس وقت بھی دیکھیں ہمارے پاس تو نیوکلیر ویپنز بھی نہیں تھے اور میزائلز بھی نہیں تھے، اب سچویشن ڈیفرنٹ ہے، اور وہ دیکھیں کہ میسیج ساری دنیا کو جا چکا ہے۔ پاکستان نے 4 گھنٹے میں اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو اگر لٹا سکتا ہے، دیٹ از ون تھنگ۔ سیکنڈ، اس ملک نے اپنے جہاز فار نیکسٹ 48 آورز سارے گراؤنڈ کر دیے تھے، سو وہ بھی ایک میسیج ہے۔ سو میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ وہ پنگا نہیں لے گا، لیکن اسرائیلی انڈین نیکسس بھی بہت اوپن ہے، ہو سکتا ہے وہ بھارت کی مدد کو سمجھے کہ ہم آ جائیں آگے۔ نہیں، پاس میں جتنے نیکسس میں یہ بھی شامل تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اب ریسنٹلی وہ لوگ دیکھے گئے تھے اسرائیلیز انڈین ایلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، تو ان کی پریزنس وہاں پہ بھی ہے۔ انڈیا کے اندر دیر اے پلیس پرابلی ہماچل پردیش، جہاں پہ بالکل وہاں پہ سیٹل ہو چکے ہیں، سو پاسبلٹی وہ والی ہے کہ انڈیا کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوگی۔ بٹ دی میسیج از فار دی گلف کنٹریز ہے۔ دیکھیں کہ آپ انفارچونیٹلی 11 مسلم کنٹریز جو ہیں انہوں نے ریکگنائز کیا ہوا ہے اسرائیل کو، اور 6 عرب کنٹریز ہیں، اور دیکھیں اس میں یو اے بھی ہے، بحرین بھی شامل ہے، موراکو بھی شامل ہے، سوڈان بھی شامل ہے، ایجپٹ بھی ہے، جارڈن بھی ہے، اور باقی چلے ترکیہ نے تو 1949 سے ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا۔ اب دیکھیں کہ میں کہتا ہوں اگر ان میں دیکھیں فزیکلی تو یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ڈسپائٹ ایفیکٹ قطر کے پاس بڑے ویپنز جہاز ہیں، اور اس کے بعد ایئر ڈیفنس سسٹم بہت اچھا ہے، ہارڈ ڈیفنس ہے، پیٹریاٹ وغیرہ ہیں، لیکن آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ وہاں سے کوئی فزیکل رسپانس جائے گا، کہ یہ یقیناً ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اس میں جائیں گے۔ لیکن ایک یہ میرا خیال میں اگر سٹیپس لے لیں، جو OIC اور عرب لیگ کی سمٹ ہو رہی ہے، یہ اپنے ایمبیسڈرز وڈرا کر لیں، کہیں ہم جی ڈپلومیٹک ریلیشن ہم توڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی ایئر اسپیس بند کر دیں، اور کہیں کہ ٹریڈ شیڈ بھی کوئی نہیں ہوگی، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں اور کہیں کہ جی یہ وائلیشن ہوئی، اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں، اور میرا خیال میں ڈپلومیٹک اس طرح کا پریشر بلڈ ہو سکتا ہے۔ فزیکلی کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان میں عرب کنٹریز میں انفارچونیٹلی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ٹوٹل ان کی ڈپینڈنس تھی امریکہ پہ، ان کو یہ کنسپٹ تھا، سوچ تھی جب تک امریکہ ہے کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ جب ایران والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد عربوں نے ریئلائز کیا کہ جی یہ حالات وہ نہیں ہے، دیٹس وائی ان کے تعلقات ایران کے ساتھ اسٹیبلش ہوئے ہیں۔ اب ایک نیو نارمل اسٹیبلش کیا ہے اسرائیل نے، تو آج اگر قطر ہے، کل بحرین بھی ہو سکتا ہے، UAE بھی ہو سکتی ہے، جارڈن تو ایجپٹ بھی، دے آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ اسٹین لے سکے۔
سو دی ریکوائرمنٹ از اسٹینڈ اپ ٹو اٹ, اور اس کے بعد میرا خیال میں کوئی اسٹرانگ ڈیسیجنس لیں. میئر اسٹیٹمنٹس دینے سے میرا خیال میں کچھ نہیں ہوگا, وہ یقیناً وہ مزید بہادر بنے گا. اور دیکھیں ان کے مقصد کیا ہے, انہوں نے اسٹرائکس بھی کی ہیں. وہ نتن یاہو ڈزنٹ وانٹ کی پیس کی بات تو وہ نہیں چاہتا ہے, کیونکہ پیس جب ہوگا, سیز فائر ہو جاتا ہے, تو وہ جو انیکسیشن کرنا چاہتا ہے, جو وہ ایکسپینشن کرنا چاہ رہا ہے, وہ تو پھر نہیں کر سکے گا. سو ان دی گارب آف دس کنٹینیوٹی آف وار یہ چیزیں وہ کرنا چاہتا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے 2 دن میں 5 کنٹریز کو اٹیک کیا, اور جو فلوٹیلا وہ آ رہا تھا ٹونسیا کے پورٹ پہ, وہاں پہ بھی اسٹرائکس, ڈرون سے اسٹرائکس کی ہیں. سو اسرائیل ہیز بیکم اے روک اسٹیٹ, ریکلیس اس کے ایکشنز ہیں, اور میرا خیال میں دیٹ ہیز شاکڈ قطر. رائٹ, ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. جنرل غلام مصطفیٰ, قطر کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ اس میں ان کو پتہ تھا یا وہ انوالوڈ ہیں. سو آگے کی جو اب منصوبہ بندی ہوگی وہ کیا ہوگی, کنسیڈرنگ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرکی کوڈ بی نیکسٹ؟ جی کوائٹ پاسبل, کیونکہ ترکی بھی ایک ایسا ملک ہے اس خطے میں جو اسرائیل کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان کے بعد اگر کوئی ملک ایسا ہے جو اسرائیل کو چیلنج کر سکتا ہے, اس کا مقابلہ کر سکتا ہے, تو پھر ترکی ہی ایک ایسا ملک ہے. اور میں یہ قطری ان کے وزیر خارجہ کے میں نے انٹرویو سنا ہے, اور میرا اپنا خیال یہ ہے قطریوں کو بھی پتہ تھا اس چیز کا. لیٹس ناٹ فارگیٹ کہ بھئی یہ سارا کچھ جو ہے اٹ کوڈ آلسو بی کوائٹ پاسبل. آئی ہوپ آئی ایم رانگ, لیکن مجھے کچھ ایسے شکوک بھی ہیں کہ قطریوں کو اس چیز کا پتہ تھا. جو اٹیک ہوا ہے جہاں پہ حماس کے لیڈرشپ رہ رہی تھی, ان سے بھی میرا خیال ہے کہ اب یہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ حماس کو ختم کرنے کے لیے جس طریقے سے اسرائیل کوشش کر رہا ہے, اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ ان جو لیڈرشپ جو ملک سے باہر ہے, جو یہاں قطر میں سیف تھوڑی سی محسوس کر رہی تھی, اس کو باقاعدہ اس کو بھی تباہ کیا جائے, اس کو نکال دیا جائے یہاں سے. بس اپنے اوپر تو اٹیک کروانا, وہ اٹس ویری امبیرسنگ فار قطر. That sounds unlikely. What do you think? جی میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بڑی I hope I'm wrong, لیکن مت بھولیے کہ نقصان کیا ہوا ہے. سارے ریزیڈینشیل ایریا پہ بڑی پریسیشن ٹارگٹس ہوئے ہیں, وہاں پہ گئے ہیں جہاں پہ یہ حماس والے رہ رہے تھے, وہیں پہ لوگوں کو کیا گیا. اور جو کیجویلٹیز میں ایک شاید قطری شہری اس میں شہید ہوا ہے اور 2 زخمی ہوا ہے اس میں. تو یہ کہنا کہ بھئی قطر کو اس کا پتہ نہیں تھا, باوجود اس کے کہ سینٹ کام وہاں پہ ہے, باوجود اس کے کہ RAF کے ایئر کرافٹ وہاں سے چنے, باوجود اس کے کہ قطر کے پاس بھی سیولینس سسٹم ہے, رڈار سسٹم ہے, سارا کچھ ہے یہ. اور جب آپ کا فلائٹ روٹ دیکھتے ہیں سارے اٹیک کا, تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سعودی عربیہ, سیریا, عراق, ان سب کو پتہ بھی تھا, اور یہ ساری پلاننگ ان کے ساتھ مل کے ہوئی تھی. اور اس میں قطر سے حماس کو ختم کرنے کی جو بات چیت ہو, میرا خیال ہے یہ اس کے لیے کیا گیا تھا. اللہ کرے میں غلط ہوں, لیکن ون بیکمز پریٹی پیسمسٹک جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اس میں قطر نے کوئی رسپانس نہیں کی. قطر کا رسپانس آنا چاہیے تھا. ان کے پاس ویپنز بھی ہیں, ان کے پاس سرویلنس رڈارز بھی ہیں, سب کچھ ان کو پتہ چلنے کا, یہ نہ کہ ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا. اگر انہوں نے نہیں رسپانس کی, اس کا کوئی رسپونڈ نہیں کیا اس کو, تو پھر شکوک و شبہات اٹھتے ہیں اس بات. رائٹ. سو بریگیڈیئر صاحب, اگر ہم تھوڑا سا کنیکٹ ڈاٹس کریں, اسرائیل نے جب ایران پر حملہ کیا تھا تو 9 جون کو امریکہ ایران مذاکرات کا ایک دور عمان میں ہوا تھا. اگلا دور 15 جون کو ہونا تھا. اس بات چیت کو ناکام بنایا اسرائیل نے. 13 جون کو ایران پر حملہ کر دیا. اسی طرح حماس کی لیڈرشپ اب امریکی اب پھر کوشش ہو رہی تھی کہ ایک سیز فائر ہو, اب دوبارہ وہیں پر حملہ ہوا ہے. It looks very clearly that اسرائیل کو کوئی شوق نہیں ہے کہ کوئی سیز فائر ہو, کوئی بات چیت ہو. Is this message clear? کیا باقیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب اس طرف نہیں جانا چاہتا اسرائیل؟ نہیں, ایک تو دیکھیں کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے حماس کے, وہ امریکہ کے پرمیشن سے بیٹھے ہوئے تھے. ان کو فیسیلیٹیٹ امریکہ نے کیا تھا, اور ان سے بات چیت کے لیے انہوں نے وہاں اسٹیشن کروائے تھے. سو وہ ان کے کنسرن سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر لوکیشن میں جہاں پہ دیکھیں وہ اسرائیل کے ساتھ تو وہی لوگ بات چیت کر رہے تھے, وہ ان ٹاکس میں تھے. اور اس پہ اسپیشلی ابھی آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح میں نے کہا کہ اسرائیل میں نتن یاہو کبھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں.
اگر سیز فائر ہو گیا تو نتنیاہو کے اپنی سروائیول کے بھی مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ وہاں پہ اس کے کورٹ میں کیسے چل رہے ہیں فوراً اس میں ہونا ہے، اور وہاں پہ پبلک اوپینین ڈسپائٹ دی فیکٹ اتنے اس نے مظالم کیے ہیں، اتنے سب کچھ کیا، لیکن اس کی پاپولرٹی سٹل وہ نہیں ہے، کیونکہ سٹل وہ جو فار رائٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت کی ہے. اور تو دیکھیں دیٹس وائی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بائی انٹینشنلی یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ چیزیں اس میں مسئلہ ہو. لیکن میرا خیال میں ڈفرینٹ کانسپریسی تھیوریز وغیرہ آتی رہی ہیں، سب کچھ وہ ہوتا رہے گا، لیکن میسیج ہے عربوں کے لیے اسٹینڈ لینے کی وقت ہے. اگر ابھی بھی اسٹینڈ نہیں لیں گے تو میرا خیال میں مشکل ہوگا، اور سٹرائکس پھر آگے باقی ممالک پہ ہوگا. اور آپ دیکھیں نا کہ ایجپٹ کو ہم نے دیکھا ہے، جارڈن کو دیکھا ہے، لیکن ترکیہ ان کے لیے بڑا مشکل ثابت ہو سکتا ہے. ترکیہ ہو، پاکستان ہو، ایران ہے، ان ابھی تک دیکھیں ایک ہی ملک ہے جس نے اسٹینڈ لیا، کھڑا رہا، وہ ایران تھا. اور میرا خیال میں اب اس ہائی ٹائم کہ مسلم کنٹریز کو جنرل صاحب کا ایک ہائپوتھیسس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ہوپس دیٹ یہ صحیح نہ ہو، بٹ ان کا ایک اوپینین ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ پاسبلٹیز بہت ساری ہیں. ابھی تو ان کو ابھی یہ بھی بات چل رہی کہ انسائیڈ جاب تھا، ہو سکتا ہے میزائل سٹرائکس نہ ہوئے ہیں یا کوئی اور چیز ہوئی ہے، تو کنفرمیشن نہیں ہے. دیکھیں اس میں بہت سارے ایجنسیز بھی ہیں، اس میں کراسپونڈنٹ جو میں نے ابھی انٹرنیشنل کراسپونڈنٹس کی رپورٹس پڑھی ہیں، اس میں تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو BVR جو ہے، ان کے جہاز جو ہے انہوں نے فائر کیے ہیں میزائل، جو آ کے انہوں نے آ کے اس کو ہٹ کیے ہیں، اور ان کو پتا تھا کہاں کس لوکیشن پہ تھے. لیکن یہاں پہ یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ان کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا، دیٹس وائی وہ ریلوکیٹ کر دیے تھے، اور وہاں پہ جو سیکنڈ ٹیئر کے لوگ تھے وہ وہاں پہ اس میں مارے گئے ہیں. سو دس پاسبلٹی کین ناٹ بی رول آؤٹ. لیکن یہ ہے واٹ ایور از دا کیس، دی سورینٹی آف قطر ہیز بین وائلیٹڈ. اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. اے روک اسٹیٹ، اے پرایا اسٹیٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، بدماشی ہے. یونائٹڈ نیشن کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے. اور دیکھیں کہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے یہ ہے اس پورے میرے خیال میں ایشو کا، وہ امریکہ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. دیکھیں امریکنز پمپ کر رہے ہیں، ویپنز اور اکوپمنٹ دے رہے ہیں، بلینز آف ڈالرز انہوں نے دیے ان کو، اور ان کے جو ویو پوائنٹ ہے، جو ان کی پالیسی ہے، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں غزہ کی سچویشن کے اوپر. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے اپنا کیپٹل شفٹ کیا تھا یروشلم میں، تو وہ والا اس میں بھی بہت سارے فیکٹر ہیں. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں دیکھیں جب بھی ویٹو ہوا اسرائیل کی وجہ سے تو امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے. تو امریکہ اس کو سپورٹ کرتا رہا ہے، لیکن پیچھے ہے کیونکہ اسرائیلیز کا جو انفلوئنس ہے آن US پولیٹیکل سسٹم ایز ویل ایز ان کا جو میڈیا امپائر کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں دی اسٹرانگ جوئش لابی جو وہاں سے چیزیں ہیں. لیٹس ناٹ فارگیٹ جو جیفری ایپسٹین والا سلسلہ بھی کنیکٹیویٹی اس میں بھی لنک ہو سکتا ہے. رائٹ. سو جنرل صاحب، حماس کی لیڈرشپ ایران میں بھی ماری گئی تھی، اس وقت بھی انسائیڈ جاب کی بات ہوئی تھی. آپ کو خیال سے یہ اسی طریقے سے معاملہ ہو رہا ہے؟ اینڈ اگر ہم تھوڑا آگے کا سیناریو دیکھ لیں کہ یہ ایک سلسلہ آپ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ نے دیکھا اسرائیلی پرائم منسٹر کی طرف سے بھی بڑا کلیئرلی کہا گیا کہ ہم یہی فالو کریں گے، جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ کوئی غلط ہے ہم اس کو اٹیک کریں گے. تو اٹ لکس لائک دے ہیو دیئر پلان کاروڈ آؤٹ. جی میں تو بہت عرصے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ دیر پراپر پلان، اس کے ٹائمنگ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اٹس آن گوئنگ آپریشن جس میں اسرائیل کو اس کا تو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، اس کو وہاں فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ڈیل آف دی سینچری کہہ لیجئے آپ اس کو، ابراہم ایکارڈز کہہ لیجئے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مسعود بات کر رہے تھے کہ بیت المقدس میں کیپٹل شفٹ کیا. اس نے جو گولان ہائٹس سے جاتے جاتے ٹرمپ صاحب یہ بھی کہہ گئے کہ گولان ہائٹس اب پکے اسرائیل کو گفٹ ہو گئے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اب کیا نہیں ہو رہا ہے. سیریا میں کیا نہیں ہوا، سیریا میں جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ کس طریقے سے وہاں پہ لائی گئی، اس میں تو مجھے تو کبھی کوئی شک نہیں رہا. ہم خود ہی میرا خیال ہے صرف اپنے آپ کو شاید وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر لی، ہم نے سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے خطرہ ٹل جائے گا. خطرہ ٹلے گا نہیں اس سے کبھی. پاکستان کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے. پاکستان کین ناٹ لوور اٹس گارڈ ایٹ آل. بات بھولیے کہ اس میں امریکہ کی بیکنگ شامل ہے، اور امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان یہ سارے مل کر ان کا نشانہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، اس میں کیوں یہ سب کچھ کیوں رہا ہے. اس لیے اب دیکھیں نا مسلمان ملکوں کو آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیجئے گزشتہ چند سالوں میں کس طریقے سے مسلمان ملکوں کی کمر توڑ دی گئی آہستہ آہستہ.
اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اب ہم تقریباً منت ہی کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو تو کوئی روک نہیں رہا. اگر امریکہ چاہے تو اسرائیل آج روک سکتا ہے، لیکن نہیں روک رہا وہ. بگیری صاحب کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ پاکستان کو ویسے جو جیسچر دیا ہے، دیکھیں ایک تو پرائم منسٹر جو وہاں پہ گئے تھے، سولیڈریٹی بھی شو بھی کی، انہوں نے شو کی ہے، ایک میسیج بھی دیا ہے، اور ان کا ایک میسیج کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمیں کرنٹ سچویشن کا حالات کا ہم باخبر ہیں، ہم چیزیں سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. سو ایک بڑا واضح میسیج کیا ہے، اور پاکستان کے کیپیبلٹیز کو ان کو پتہ ہے. میرا خیال میں پاکستان جو ہے، پاکستان نے جو سٹیپس آلریڈی لیے ہیں قطر کے لیے، سیکیورٹی کونسل کی دے ہیو آسک فار دی سیشن آف سیکیورٹی کونسل ہے، OIC کے سمٹ ہو رہی ہے، اس میں بات چیت ہوگی. سو پاکستان میرے خیال میں فرسٹ کنٹری تھا، اس کے بعد ابھی سعودیز گئے ہیں، UAE والے گئے ہیں، وہاں جا کے سولیڈریٹی شو کی ہے. سو پاکستان جس کے لیے ان کو کھٹک رہا ہے اسرائیل کو، سو پاکستان نے اپنی پریزنس شو کی ہے کہ ہمیں بھی سب کچھ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. دیٹس وائی وہاں جا کے جو جیسچر دیا، میرا خیال میں ایک میسیج اسرائیل کو پہنچا ہوا ہے. Right, thank you gentlemen for being on the program. جاتے جاتے جو ہم دیکھ لیتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو ایک کانڈمنیشن آئی ہے. I strongly condemn the Israeli attacks in Qatar, a clear violation of the country's sovereignty and territorial integrity. So condemnation ہی آتی ہے، یقیناً strong worded بھی ہوتی ہے، بٹ اس سے کچھ ہو نہیں رہا condemnation سے. یہی ہے، this is the thought that everybody needs to ponder on. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.